पाकिस्तान में इंतखाबात का ज़ोर शोर है और कहीं पे आवाज़ उठती है कि इंतखाबात इल्तवा का शिकार हो सकते हैं और कहीं पे सियासी जमातें अपने उम्मीदवारों की नामजदगियाँ भी कर रही हैं। इस दौरान जो बड़ी जमातें हैं उन्होंने अपने उम्मीदवारों को हतमी भी करना शुरू कर दिया और ऐसे में कुछ ऐसी खबरें भी आती हैं कि लाहौर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश का इजहार करती है, इलेक्शन मैदान में उतरती है और उनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से बड़े अजीब से रद्द-ए-अमल सामने आते हैं। और इसी दौरान हम देखते हैं कि एक ऐसी पार्टी जिसके बारे में आम तासुर ये फैला दिया गया कि आइंदा वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब होंगे, और ऐसे में जब हर शख्स, हर सियासी कद काठ का आदमी, हर उम्मीदवार जो इलेक्शन लड़ने का ख्वाहिशमंद था, तो उसका रुख जो था मुस्लिम लीग नून की तरफ इसलिए हो गया कि जनाब ये आइंदा इक़्तिदार में आने वाली पार्टी है। ऐसे में एक शख्सियत ऐसी भी हम देखते हैं कि जिसका मुस्लिम लीग नून के साथ तवील रफ़ाकत रही, मियां नवाज शरीफ के बहुत करीबी साथियों में रहे, उनके बारे में अचानक इत्तला आती है कि जनाब वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ मुलाकात हुई और उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ना सिर्फ शमूलियत का ऐलान किया बल्कि पीपल्स पार्टी ने उन्हें टिकट देने का भी ऐलान कर दिया। मेरी मुराद चौधरी अब्दुल गफूर खान साहब से है और इस वक्त हम उनके फार्म हाउस पे बैठे हैं और मैं ख्वाजा आफ्ताब हसन हरीफ डिजिटल टीम के साथ। चौधरी साहब, आप यकीनन ये सारा सियासी सिनेरियो बड़ा अजीब सा लगता है कि ऐसे वक्त में जब लोगों का रुझान नून लीग की तरफ है और आपने अपनी जो पार्टी थी उसे छोड़ के पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया, तो इसकी वजह क्या बनी? बड़ी मेहरबानी ख्वाजा साहब, मैं आपको वेलकम कहता हूँ पहले तो। और ये सवाल मुझसे बहुत दोस्तों ने किया कि आपका इतना लंबा टाइम एक उनके साथ गुजरा है शरीफ ख़ानदान के, और अचानक ये क्या हुआ? दरअसल ये अचानक नहीं होता। छोटी छोटी बातों के पीछे के जिनसे लोग कहते हैं ताल्लुक़ बिगड़ गया, उन छोटी बातों के पीछे बहुत बड़ी बातें होती हैं। ये छोटी बात दरअसल बर्दाश्त की आखिरी हद होती है। तो मैं ना तो उनके बारे में कोई ज़्यादा बात भी नहीं करना चाहता, चूँकि एक ज़िंदगी का एक हिस्सा उनके साथ गुजरा है और बड़ा लंबा टाइम, और उस दौरान मैं आपको क्या बताऊं कि हम किस नशे व फराज से गुजरे हैं। लोग तो सिर्फ ये समझते हैं कि इनका ताल्लुक उनसे बन गया और एवं अल्लाह वास्ते इसको MPA बना दिया, मिनिस्ट्रियां दे दी और फलां कर दिया। तो मैं ये बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड ये क्लियर करना चाहता हूं, और मेरे करीबी दोस्तों को, बहुत से लोगों को पता भी है कि बेसिकली I'm ए पॉलिटिकल वर्कर। और हाँ, जहाँ तक इनसे मोहब्बत, और मैंने रिस्पेक्ट के हवाले से खुशामद में भी हदें क्रॉस की इनके साथ, इज़्ज़त के साथ, क्योंकि मैं इज़्ज़त वाले बाप का बेटा हूँ और मुझे मेरे घर में इज़्ज़त और रिस्पेक्ट यही सिखाई गई है। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे मुल्क में भी जो हम कहते हैं डेमोक्रेसी है, तो वो भी कंट्रोल डेमोक्रेसी होती है, और पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर, इन जमातों के अंदर भी असल में कंट्रोल है हर चीज़। यहाँ जो कोई बोलता है, ख़ास तौर पे मेरी साहब जमात में, वो अच्छा नहीं लगता। हालांकि तनकीद बराए इस्लाह सुनना चाहिए, बर्दाश्त भी करना चाहिए, लेकिन सम टाइम एक नशा होता है, डिफरेंट टाइप का नशा है दुनिया में। तो कोई, किसी को दौलत का नशा है, किसी को इक़्तिदार का नशा है, किसी को अपने ताल्लुक़ का नशा है, और हम सब भूल जाते हैं कि एक मिट्टी का ज़र्रा, और जिसने यहाँ से वापस जाना है, थोड़े से टाइम के लिए हम आए हैं, और हम अपना रोल प्रॉपर और पॉजिटिव रोल अदा करके जाएं। देखें ख्वाजा साहब, एक छोटी सी एक लफ्ज़ पे और वो सारी उम्र गुजर जाती है। इंसान जब पैदा होता है तो सब कह रहे होते हैं इदा ना रखो, ना रखो, ना रखो, सब नाम के पीछे पड़े होते हैं, और जब वो रूह निकल जाती है फिर सब कह रहे होते हैं ना रखो, ना रखो। इतनी सी तो बात है। और मैंने तो आज तक नहीं देखा किसी बादशाह को, किसी को, कि जो अपनी ये दौलत, मालो मता, ये तो अजाब बनेगा। और मेरे आका करीम जो कायनात के मालिक, उनका क्या एसेट थे कि जब दुनिया से बज़ाहिर आप पर्दा फरमाने लगे तो चिरागों में जलाने के लिए तेल भी नहीं था। आपकी ज़रा मुबारक एक यहूदी के पास गिरवी रखी हुई थी, तो ये कौन है फिर? तो मैं तो एक मजहबी घराने में मैं पैदा हुआ हूँ, और ख्वाजा साहब मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं मशहदी हूँ, और मुझे बाकायदा गवर्नर जनरल खरासान रज़वी ने
مشہد شریف میں مشہدی کا بیج لگایا. مجھے پھر اسپیشل وہاں سے کال آئی کہ آپ کے لیے روضہ پاک پہ میٹنگ ہوئی ہے, آپ کو دنیا کا پہلا غیر شیعہ اور غیر ایرانی خادم روضہ امام رضا علیہ السلام مقرر کرنے کا فیصلہ ہوا, آپ آئیں اور اپنی سند لے کے جائیں. میں پھر دوبارہ گیا, باقاعدہ سرمنی ہوئی روضہ پاک پہ. تو میری زندگی کا مقصد, دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا, اور الحمدللہ میں دنیا میں ایک ہی غیر ایرانی اور غیر شیعہ خادم ہوں جناب امام رضا علیہ السلام کے روضہ اقدس کا. تو آئی تھنک اٹس اے گریٹ آنر فار می. اور لوگوں کی کچھ سمجھ, کچھ سوچ, کئی دفعہ کوئی فیس بک پہ لوگ لگے ہوتے ہیں, کچھ ویسے کرتے ہیں, یہ فلاں کا ان کا نوکر تھا, فلاں تھا. میں نے جتنا کام کیا ہے تحریک نجات سے لے کے 97 کے بعد, اس کے بعد میں ایگزائل میں فار نتھنگ ایم ہی چلا گیا, مجھے بھیجا انہوں نے, اور نہ کوئی لینا نہ دینا. آئی ایم دا کلین ہینڈڈ پرسن. میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, میں نے 8 منسٹریز کو لک آفٹر کیا ہے, اور میں پھر ٹورزم چیف تھا پاکستان کا. آخر میں نے آنریری کام کیا, نہ میں نے سیلری لی, نہ ٹی اے ڈی اے لیا, اور نہ باہر کے کوئی ایئر ٹکٹس لیے, اور ایک ڈیوالو ڈپارٹمنٹ کو یہاں تک کہ ٹورزم پالیسی میں بنا کے آیا ہوں. تو میں تو ایک پاکستانی آدمی ہوں, میری ڈیسٹینیشن کچھ اور ہے, اور پتہ نہیں کیوں میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی ڈیسٹینیشن کو, اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے پیسہ ویسا یہ سب کچھ اور دولت ضروری نہیں ہے, اس کے لیے غیرت مند ہونا ضروری ہے. اور انشاءاللہ میں نے پاکستان کے لیے اپنا رول ادا کرنا ہے. اور اس وقت میں نے سب کچھ دیکھ چکا تھا, بہت کچھ دیکھ لیا. میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا, تو جب میں نے دیکھا غزہ کے بچوں کا, غزہ کے ہمارے کلمہ پڑھنے والوں کو کلمہ پڑھنے کے جرم میں جو ان کے اوپر کارپیٹ بمبنگ کی جا رہی ہے, پورا عالم اسلام خاموش ہے. تو میں نے دیکھا کہ 2 بچے اسٹریچر پہ, ایک سیریس زخمی ہے, 8-9 سال کے دونوں بھائی ہیں, دوسرا کفن میں جب اسے لپیٹ کے لایا گیا, اور وہ اپنے بھائی سے وہ آخری ملاقات کر رہا تھا. اور میرا تو سچی بات ہے, میرے سینے میں تو دل ہے, پتھر نہیں ہے. پھر میں نے دیکھا ایک بزرگ کو چیخیں مارتے ہوئے, ان کے پوتے پوتیاں, نواسے نواسیاں سب ان کے یہودیز کی بمبنگ کے اس میں آ کے ان کی لاشوں کے ٹکڑے ہو گئے. اور وہ بزرگ ان سے کہہ رہے تھے, آقا کریم کو جا کے بتانا مسلمانوں نے ہماری کوئی مدد نہیں کی. اور شہداء کی لاشوں کو اندر سے قبروں, اجتماعی قبروں سے نکال کے ان کی تذلیل کی گئی. میں کہتا ہوں اٹس ٹو مچ. سب خاموش تھے. تو میں تو آئی ایم آن اوتھ, اور میں فلیگ کیریئر ہوں. میں نے کہا نہیں, زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے, کس لمحے واپس جانا ہے. میں تو آقا کریم کا سامنے میں تو فیس نہیں کر سکتا, مجھے اپنا رول ادا کرنا ہے. تو جب میں نے یہ سارا دیکھ کے, میرا یہ پورا الیکشن غزہ کے ان بچوں کے نام ہے, ان شہداء کے نام ہے. اگر اللہ کریم نے میری آواز میں اور طاقت دی اور مجھے موقع ملا, تو پھر میں بتاؤں گا کہ غزہ کی, فلسطینیوں کی, کشمیریوں کی کس طرح مدد ہمیں کرنی ہے. یہ تماشا جو اخلاقی اور پتہ نہیں کیا کیا سفارتی اور یہ مدد, یہ کیا مدد ہے؟ یہ تو انسلٹ ہے, توہین ہے. تو سب وجہ ہے, آپ کے بہت زبردست جذبات اور خیالات ہیں. آپ نے ذکر کیا کہ نشے کا, اقتدار کا, اختیار کا اور مختلف معاملات کا. میاں صاحبان سے آپ کی علیحدہ ہو گئی, علیحدگی ہو چکی, تو وہاں کیا نشہ تھا؟ اچھا, میں بہت عرصے سے میں بالکل اکھڑ گیا تھا جب سانے ماڈل ٹاؤن ہوا. میں نے ایک بڑے سینئر جرنلسٹ کو, جس دن وہ واقعہ ہوا اسی دن میں نے کال کی کہ یار میں تیرے پروگرام میں آ کے میں ان سے آج ہی میں مسلم لیگ کو چھوڑنے کا اعلان کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا جی میں آپ کو لائن پہ لے لوں گا فلاں, وہ وقت ٹال دیا. اچھا, اس کے بعد یہ چیزیں ایسے ہی چلتی رہیں. میں نے خالد صاحب 5 الیکشن لڑے ہیں اور 5 جیتے ہیں, 4 اپنے, 5واں نواز شریف صاحب کا 2013 کا NA68 سرگودا سے, وہ پورا الیکشن, اس کی پوری کمپین میں نے خود کوارڈینیٹ کیا. اور لاہور نے 91,000 کچھ 100 ووٹ دیے جہاں مریم صاحبہ تھیں, وہاں پہ میں تھا, اور میں 1,40,000 کچھ ووٹ وہاں سے لے کے آیا, اور ان کا کسی کا ایک پیسہ نہیں لگا. میں نے اپنا الیکشن چھوڑ کے اور ان کے الیکشن کو دیکھا. اب میری سیٹ پہ شہباز شریف صاحب آ گئے رائیونڈ, اور انہوں نے بڑی مہربانی کی, مجھے جو انعام دیا اس کا, اس الیکشن پہ جانے کا, اور اتنے ووٹ لے کے آیا, اور جو میں نے اپنی ایفرٹ کی, تو اس کا انعام مجھے یہ ملا کہ میری سیٹ
पे इन्होंने वो सीट छोड़ के एक लोटे को दे दी। और मैंने कहा कमाल की है। तो इन्होंने असल में मेरा बोलना अच्छा नहीं लगता था, मैं हमेशा बात करता था, चूँकि मैं सियासी कारकुन हूँ और मैं उन्हीं के पाकिस्तान के लिए और इनकी पार्टी के लिए जो बेहतर बात है, जो बेहतरीन चीज़, मैं हमेशा उन्हें कहता था, तनकीद भी करता था। बट अनफॉर्चुनेटली ये पता नहीं अल्लाह को ऐसे ही मंजूर था और एक लंबा टाइम मैं गुजार के और फिर मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमारे दोस्त हैं, उन्होंने अप्रोच किया। बिलावल साहब चंद दिन पहले 4 तारीख को उन्होंने बड़ी मुझे इज़्ज़त बख्शी, वो यहाँ पे तशरीफ़ ले आए। उनका आना मेरे लिए तो बहुत बड़ी ऑनर है कि पाकिस्तान में एक ऐसी जमात का चेयरमैन जिनके ऊपर कोई करप्शन का एलिगेशन नहीं है, जिनकी माँ ने अपना खून दिया पाकिस्तान के लिए, जिनके नाना ने अपना खून दिया पाकिस्तान के लिए, और हम 28 मई हमेशा मनाते रहे यौम तकबीर के तौर पे, और जिन्होंने 2 जनवरी 1972 को एटम की बुनियाद रखी और उसी जुर्म में वो फांसी चढ़ गए। पाकिस्तान को आइन देना, आलम इस्लाम को यहाँ इकट्ठा करना, और सबसे बड़ी बात जो कादियानियों को उन्होंने गैर मुस्लिम करार दिया, ये बहुत बड़ा काम है उनका। और आप देख लेंगे मैशर में उनको मेरे आका करीम अपने हाथ से ताज पहनाएंगे कि उनके गुस्ताखों को आपने कहा कि नहीं, ये मुसलमान नहीं हो सकते। सो आई एम हैप्पी कि मैं एक ऐसी जमात के अंदर गया हूँ जहाँ पे जमहूरियत है, जहाँ पे रिस्पेक्ट है। ये बात दुरुस्त है, ज़ाहिर है वो जमहूरी पार्टी है, उसका दावा भी है, लेकिन पाकिस्तान की सियासी जमातों के बारे में आम राय भी ये है, और इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से बात की जाए तो उसके हवाले से भी हम ये चीज़ें साबित शुदा हैं कि पार्टी के अंदर इंतखाबात नहीं कराए जाते। वहाँ जमहूरी सिलसिला उस तरह नहीं है जो हम मुल्क में ख्वाहिश रखते हैं जमहूरी और पार्लिमानी निज़ाम की। लेकिन किसी भी पार्टी में, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो, नून हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, तो जिस जमहूरियत की आप बात करते हैं ये तो अपनी जगह मौजूद है पार्टियों के अंदर। जिस हद तक आप कह रहे हैं कि वो बड़े डेमोक्रेट किस्म का रवैया है। मियाँ साहब की अगर बात की जाए, उनका मिजाज, उनके छोटे भाई जो हैं शहबाज शरीफ का मिजाज कतई मुख्तलिफ नज़र आता है। अब दरमियान में मियाँ साहब की साहबजादी भी, उनका भी पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा असर व रसूख बड़ा भी है, और जैसे पार्टियों में ग्रुपिंग भी नज़र आती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उस ग्रुपिंग का शिकार हो के आप नाला हुए और कहीं आपने सोचा कि नहीं अब मज़ीद नहीं रखा जा सकता खुद को वहाँ? खैर से असल में बात यह है, नफ़रतों का निसाब पढ़ के मोहब्बतों की किताब लिखना बड़ा कठिन है। ख़िज़ां के माथे पे दास्ताने गुलाब लिखना। हम कुछ यूँ अपने होने का एतराफ़ करते रहे, गर्द चेहरे पे थी और आईना साफ़ करते रहे। हमने तो इनको हमेशा सबको रिस्पेक्ट दी है, और शायद मैं वाहिद मिनिस्टर हूँ। मुझे आखिरी जब ये हमारी हुकूमत जारी थी जो 8 से 13 तक, तो शहबाज शरीफ ने 1 to 1 मुझे ख़ुद कहा। मैंने जब उनका शुक्रिया अदा किया कि मैंने कहा आपकी मेहरबानी, इतनी मिनिस्ट्रीज़ और बहुत से मिनिस्टरों से विड्रॉ करके मिनिस्ट्रियाँ मुझे आपने दी, तो मैंने कोशिश की कि मैं ईमानदारी से, और चीफ मिनिस्टर सेट के भाई आपने बड़ा अच्छा काम किया है, आपके अगेंस्ट कोई चार्ज नहीं है। मैंने कहा अगर अगेन आप ऐसा समझते हैं, मैं उसके लिए भी आपका मशकूर हूँ। तो सीने पे हाथ मार के उन्होंने कहा कि मैं कह रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने दुरुस्त कहा। खालिद साहब, वो डिपार्टमेंट भी वही हैं, वो लोग भी, सिस्टम भी वही हैं। मेरे बाप ने मुझे रिस्क हलाल खिलाया, और मेरे खून के अंदर हलाल रिस्क का ये खून है। मैं बेवफाई करना मुझे बिल्कुल, मैं तस्वर भी नहीं कर सकता। और बहुत से साल मेरे इसलिए उनके साथ गुजर गए, लोग की कहेंगे यार, क्या कहेंगे। हालांकि आप यकीन करें खाजिद साहब, मैं क्या बताऊं, हम सादा ही कुछ ऐसे थे, सब बता दें, हम सादा ही कुछ ऐसे थे कि यूं ही पजीर आई, जिस बार खिज़ां आई समझे के बहार आई। लोगों को एक मिनिस्टर चलता फिरता नज़र आता है, लेकिन मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, कुछ लोग 20-25 साल की उम्र में मर जाते हैं, उन्हें दफन 60-70-80 साल में किया जाता है, बाकायदा जो उनकी सरमनी होती है। और मैं क्लेम करता हूँ कि मैं ज़िंदा आदमी हूँ, मुझसे चीज़ें नहीं हमसे बर्दाश्त होती, मैं सेंसिटिव बंदा हूँ।
اور جو تذلیل وزیر بن کے جو کچھ میرے ساتھ ہوتا رہا، میرے اگینسٹ 4 رپورٹس آج بھی لاہور کے تھانوں میں لکھی ہیں کہ میں لوگوں کو، اور اس کا جرم کیا میرا کہ میں انصاف دیتا تھا شہباز شریف کے آفس میں بیٹھ کے کھلی کچہری. میرے اوپر ایک تھانے دار انہوں نے بٹھا دیا، میرا پڑوسی یہاں کا، جو میں آپ کو نہیں بتا سکتا وہ کیا ہیں، اور بعد میں ان کو بڑی عزتیں دیں اور پھر پتہ نہیں مرض بڑھتا گیا جو دوا کی. میں نے کوشش کی میں پاکستان کو سرو کروں. میں فقیر آدمی ہوں، ان کا مقدر ہی نہیں تھا کہ میرا جیسا فقیر آدمی ان کے ساتھ اور مزید رہے. میں جس دن آخری دن بھی ان کے پاس سے آیا ہوں اور میں انہیں کہہ کے آیا ہوں کہ مولا علی سرکار کا فرمان ہے، مت ڈرو اس شخص سے جو بدلہ لینا جانتا ہو، اس سے ڈرو جو اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑ دے. آج میں اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور میں نے ایک گانا بہت سنا جب انہوں نے میرے ساتھ وہ 13 میں پرویز رشید کو ملا، کہندے جا اپنا کام کر، گھر بار دے جڑے کام ہوندے نے. میں پھر بیٹھ گیا، میں نے گانا بڑا سنا، جڑے توڑ دے نے دل برباد ہون گے، اج کسے نو روایا کل آپ رون گے. خواجہ صاحب، جب میں نواز شریف کا الیکشن لڑ کے آیا، میری اس سیٹ کو شہباز شریف نے چھوڑ کے ایک لوٹے کو دیا. میرا تو پورا گھر ایک عذاب سے گزرا تحریک نجات میں، آگے پیچھے پرویز مشرف صاحب کے ٹائم پہ، اور میرے گھر کے 7 بچے ایٹ اے ٹائم جیل میں پڑے رہے، اور ہمارے گھر کے روز چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا تھا. میں کہیں ایگزائل میں پڑا رہا. ہمارے گھر میں آقا کریم کا منہ مبارک بھی ہے. میری بیوی آقا کریم کی ثنا خان ہے، اور میں نے اپنی بیوی کو روتے اور ان کی سجی ہوئی آنکھیں اپنی والدہ صاحبہ کی، والد صاحب کو، اپنے بچوں کو، بیٹیوں کو دیکھا. میں نے اسی وقت کہا اے عذاب، ان کا رونا ان کو لے کے بیٹھ جائے گا. اور کسی نے کسی بزرگ کو پوچھا بابا مجھے کوئی نصیحت کریں. وہ کہنے لگا پتر کوشش کری تیری وجہ تو کسی دی اکھ اتھرو نہ آئے. ہم نے ان کے بزرگوں کی، میاں شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر میں نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے. اس قبر میں پہلے میں لیٹا ہوں، اور انہوں نے میرے ماں باپ کو رلایا. مجھے کہا کسی نے ابھی کہ واپس چلے جاؤ، جو کہو گے ہوگا. میں نے کہا نہیں، قیامت آ جائے گی، اور میں راجپوت ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں دوبارہ مڑ کے بھی نہیں دیکھنا ادھر. جی صاحب، بالکل بجا ہے آپ کے جذبات. ان پہ جو ایلیگیشنز ہیں کرپشن کے شریف فیملی پہ، ان میں کس حد تک سچائی؟ آپ تو بہت قریب رہے، اور جس طرح آپ بتاتے ہیں انہوں نے آپ کے ساتھ، آپ جیسے ایماندار آدمی کے ساتھ جو سلوک کیا، تو میں خواجہ صاحب دیکھیں یہاں پہ تو ایلیگیشن تو ڈیفرنٹ لوگوں پہ لگتے رہے اور پروو بھی ہو گئے، اور اس کے ہوتے ہوئے کچھ اور طرف بات جا رہی تھی. اس ملک میں پرچیاں ہاتھ لگی ہیں لوگوں کے، پرچی، کسی کو لوکل پرچیاں ڈومیسٹک اس پہ ہاتھ لگی ہیں، وہ موجیں کر رہے ہیں. کسی کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی پرچی ہاتھ لگی ہے، وہ موجیں کر رہے ہیں. اور وہاں پہ جا کے وہ ان کو یہاں کرپشن اور رپشن، میں چونکہ لکھتا بھی ہوں نوائے وقت میں نے اس وقت بھی لکھا اس کو ایکس پرائم منسٹر کو جو تھے. تو میں نے کہا نہیں تو احتساب نہیں کر سکا، اور نہ احتساب تو سے ہونا ہے. پیرل اس قوم کی بھی کچھ پرابلمز ہیں، آپ ان کو ایڈریس کریں. اور ہاں، تیری جاہل ٹیم کی وجہ سے اگر وہ ملک سے نکالے ہوئے لوگ جن پہ بڑے بڑے الزامات ہیں اور ان کا جواب نہیں دے سکے، تو وہ تجھے بتائیں گے احتساب کیا ہوتا ہے. جو آج ہو رہا ہے یہ میں بہت پہلے لکھ چکا ہوں. اس لیے میں نے اتنی منسٹریاں کر کے، اور میں تو کرائے کی گاڑی پہ ہوں، پتہ نہیں ہے کتوں کی ہو گیا ہے ان کو، اور کیا مجھے تو کچھ اس کا مطلب ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی. خواجہ صاحب ساڑی مت ماری اس قوم کو. یہ قوم، میرا آخری آرٹیکل ابھی میں نے جو لکھا نوائے وقت میں کہ میری تے ماتی ماری گئی ہے. آئی ایم کنفیوزڈ. مجھے ایک بات پہ اعتراض ہے. دیکھیں میں اگر کرپشن کر لوں، میں گند کر لیتا ہوں، میں کچھ کر لیتا ہوں ایسا، تو پھر مجھے کوئی حق نہیں ہے میں دنیا کو، پاکستان کو، اس قوم کو معزز بن کے دکھاؤں. خواجہ صاحب اس قوم کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، مہنگائی نے مار دیا، اور یہ میرے بچوں کا بہت سے لوگ، بہت سی جماعتوں کے لوگ، اور وہ لوٹ کے اور وہ موجیں کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ دنیا میں بھی بھگتیں گے اور آگے جا کے بھی. صاحب آپ جس پارٹی میں آپ گئے اس کی جو اعلیٰ قیادت ہے اس کے بارے میں بھی لوٹ مار کے بہت سارے معاملات. دیکھیں ان پہ بھی ایلیگیشن ہے. یس، اگر کسی نے لگایا ہے کیا نہیں ہے، آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ. لیکن کوئی چیز نہ ان کے اگینسٹ کوئی پروف بھی نہیں ہوئی. بڑی لمبی قید بھی کاٹی ہے. جناب آصف علی زرداری صاحب نے جب ایکس پرائم منسٹر کی شہادت ہوئی، جو انہوں نے ایک لفظ کہا کہ پاکستان کھپے، میں اور میرے قوم اور یہ ملک
اس کا احسان نہیں دے سکتے، ان کا اس لفظ کا بدل نہیں دے سکتے۔ تو میں نے تو جو زرداری صاحب سے ابھی میری میٹنگ ہوئی ہے اور بڑی لمبی مجھے سنا انہوں نے، جو ہمیں بتایا گیا، پتہ نہیں انفارچونیٹلی ہمیں جو کتابوں میں چھپ کے آ گیا، ہم نے بچپن سے پڑھتے رہے، بابا وہ بابا وہیں کھڑا ہے، عام لا فلاں کوئی عام نہیں آج تک لے کے آیا اس قوم کے لیے، وہیں کے وہیں قوم مر رہی ہے بھوک سے۔ اور ہمیں جو پارٹیاں بتایا جاتا ہے کہ فلاں این جے او، ہم پولیٹیکل ورکر اندھے ہو کے اپنا سر پھوڑ لیتے ہیں، دیواروں میں مار لیتے ہیں اور ایلیگیشن اگر اور بہتان لگاتے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان سے مل کے میں نے آصف علی زرداری صاحب جو ایکس پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے، ایک بڑے لیڈر ہیں اور ایک چیز کو کسی بھی اس کو تبدیل کرنے کا ان کے ہاتھ میں ایک گر ہے، بادشاہ گر ہیں۔ میں نے تو جو ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھا ہے، مجھے تو وہ پنجتن سے محبت کرنے والا ایک ایسا شخص ان کے سامنے میں بیٹھا تھا کہ جن کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آقا کریم کا نام آیا، پنجتن کا ذکر آیا اور آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، اس کا کوئی مطلب ہے۔ میں نے آصف علی زرداری صاحب کو، جو ہم ان کی چونکہ ایک ایسی جماعت میں رہا جو پیپلز پارٹی کی مخالفت میں جو جماعت بنی اور ہم پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے، میں آن ریکارڈ آپ کو کہہ رہا ہوں، میں نے تو ان کو اس کے لیے بھی کہا آئی ایم سوری، اور میں تو آپ کو جانتا نہیں تھا، میں آپ کے قریب نہیں ہوا تھا۔ میں نے جو زرداری صاحب کو قریب سے دیکھا ہے وہ ایک بڑا آدمی ہے۔ یہاں پہ میں آقا کریم کی ایک حدیث ضرور مینشن کروں گا۔ اللہ کے نبی خطبہ فرما رہے تھے، مسجد نبی شریف کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ تشریف لاتے ہیں، دروازے میں رک جاتے ہیں، اندر جگہ نہیں ہے، اللہ کے نبی خطبہ روک دیتے ہیں، تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ سامنے تشریف فرما ہیں، آپ اٹھ کے دیکھتے ہیں کہ جناب عباس دروازے میں موجود ہیں۔ آپ آقا کو عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جناب عباس کو میں ابھی اپنی جگہ پہ بٹھانے لگا ہوں۔ انہیں اشارہ کر کے آپ جگہ چھوڑ کے سائیڈ میں جاتے ہیں اور انہیں اپنی جگہ پہ بٹھا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی دوبارہ خطبہ شروع کرنے سے پہلے فرماتے ہیں، کوئی عزت والا ہی کسی عزت والے کو عزت دے سکتا ہے۔ میں نے بلاول صاحب کو، میں نے بی بی شہید کے بیٹے کو، چیئرمین بلاول کو میں نے عزت دیتے دیکھا ہے، میں پہلی دفعہ ان سے ملا ہوں۔ پھر جناب زرداری صاحب سے میں نے ان کو عزت دیتے دیکھا ہے۔ اس جماعت میں سنتا تھا کہ بڑے لاجپال نے، اور میں نے دیکھا کہ یس بڑے عزت والے لوگ نے، اور عزت والا ہی کسی عزت والے کو عزت دے سکتا ہے۔ خواجہ صاحب، غصے ناراضگیاں ہوتی ہیں، گھروں میں ہوتی ہیں، جماعتوں میں ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے کوئی پرواہ نہیں سی، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اب ہی از نو مور، ختم ہو گیا ہے، اور یہ پتہ نہیں سمجھ بیٹھے تھے کہ عزت ہمارے ہاتھ میں ہے۔ میرا اس پہ پکا ایمان ہوا ہمیشہ سے تھا کہ نہیں، عزتیں ان کے پاس ہیں، اور یہ روپیہ پیسہ دولت یہ عزت نہیں، عزت کسی اور چیز کا نام ہے۔ میں تو بڑا کمفرٹ زون میں ہوں، اور میں تو زرداری صاحب کو یہ ریکویسٹ کر کے آیا ہوں کہ قیامت تک آپ کے ساتھ ہیں اور قیامت کے بعد بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ چلیں چوہے صاحب، یہ تو ظاہر آپ کی نئی پارٹی میں شمولیت کے بعد ایسے ہی جذبات ہونے چاہیے، کیونکہ وہ ظاہر ہے ایک بڑی قیادت ہے، بڑی سیاسی قیادت ہے۔ اگر الیکشن کی بات کی جائے، جس حوالے سے آپ پیپلز پارٹی میں آپ نے جوائن کیا، انتخابی معاملات ہیں، ظاہر ہے آپ امیدوار بھی ان کی طرف سے اناؤنس ہو چکے، تو کیا لگتا ہے جو عدالتوں میں معاملہ چل رہے ہیں، تحریک انصاف کے لوگوں کے پہلے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے، پھر منظور کرنا شروع کر دیے گئے، لیول پلینگ کی باتیں آئیں، اور بہت کچھ ہو رہا ہے، ابھی بھی جو عدالتوں میں معاملہ چل رہے ہیں ایسی صورتحال میں جن کے بارے میں توقع کی جا رہی تھی کہ وہ میدان میں نظر نہیں آئیں گے، اور اگر میدان میں نظر آئیں گی تو دو بڑی پارٹیاں ہوں گی، لیکن اب لگ رہا ہے کہ ایک تیسری پارٹی بھی آئے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سینٹ میں بھی قرارداد منظور کروا لی گئی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا انتخابات ہوں گے؟ خیر صاحب، پہلی بات تو آپ کا بڑا کمال کا کوشچن ہے، اور بہت چیزیں آپ نے اس میں فرما دی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک بات یہاں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ 2018 میں اس نے ٹکٹ مانگا تھا، اس سے ناراضگی ہوئی، اس نے چھوڑ دیا۔ یہ آن ریکارڈ ہے، میں نے نامینیشن پیپر ہی نہیں فائل کیے تھے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں ٹکٹ یا کسی چودھری غفور نام کے بندے کا ایم این اے، ایم پی اے یا منسٹر بننا اس ملک کی پرابلم ہی نہیں ہے، اس ملک کی پرابلمز ہی اور ہیں۔
ہماری اسمبلیوں کے اندر وہ سٹف ہی نہیں ہے جو ہونا چاہیے. اور رہی سینٹ کے قرارداد کی بات, جب سٹارٹ میں جب عمران خان صاحب کی جب حکومت بنی ہے, اس کے میرے خیال ہے 7-8 مہینے کے بعد چیئرمین سینٹ کے اگینسٹ عدم اعتماد آئی. جی بالکل. اور وہ جس کے لیے ان کے شریف خاندان کہتا رہا یہ 10 سینیٹر کون ہیں جنہوں نے ہمیں یہ چھوڑ کے اور ان کو ووٹ کیا ہے, انہوں نے خود وہ دیے تھے. اچھا. یہاں سے کوئی خود گیا, ایک بڑا آدمی لندن میں سلمان شہباز سے اس کی میٹنگ ہوئی, انہوں نے خود وہ 10 سینیٹر ان کے حوالے کیے تھے. اور یہ پتہ نہیں, یہ بہت بڑے, یہ ان کی اپنی پلاننگ ہے, وہ چلتی رہتی ہے. اور میرے آپ کے بچے یا یہ ملک میٹر نہیں کرتا ان کے لیے, اور ان کی پرائورٹیز اور ہیں. اور ان کی مجھے تو بہت سے یہ بھی اور بہت سے اور لوگوں کی خالد صاحب آنرشپ ریگارڈنگ پاکستان آن گراؤنڈ اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی ہے. میرا تو کچھ بات نہیں ہے, میں نے تو نہیں اس ملک کو لوٹا, میں تو اس پہ بھروسہ کر کے بیٹھا ہوں. تو یہ کیوں باہر جا کے سارے بھاگتے ہیں, کوئی بھی ہو. آگے رہی بات ابھی جو سینٹ میں ان کا وہ جو مرضی کر لیں, بٹ وہ اس کا کوئی وہ کہیں بھی وہ اثر انداز نہیں ہو سکتا, اس کی قانونی اور آئینی کوئی حیثیت نہیں ہے. تعصب پھیلایا تو گیا نا, تعصب پھیلایا گیا. لیکن میں پہلے دن سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے, جنگ کسی اپنے سے ہو تو پھر ہار جانا چاہیے. اب ہمیں دیکھنا پڑے گا اس ملک کی بنیادوں میں کتنے شہداء کا خون ہے. آج ان شہداء کی روحیں بھی تڑپ رہی ہوں گی اپنی قبروں میں کہ یہ پھر کس نے ہم سے لہو کا خراج مانگا ہے. ابھی تو سوئے تھے مقتل کو سرخرو کر کے, اور یہ کیا کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ, اس قوم کے ساتھ. یہ شہداء کا ملک ہے. جس نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا نا خالد صاحب, اللہ دی قسم انہوں دا رہنا ککھ نہیں. میں آن ریکارڈ یہ کہہ رہا ہوں, وہ تو یہاں رہتے ہی نہیں ہیں. یہ جہاں مرضی چلے رہے نہ رہے, جہاں بھی رہتے ہیں وہاں کے رہنے سے اللہ میری توبہ, اللہ معاف کرے. الیکشن جس طرح رہتے نظر آ رہے ہیں خالد صاحب, مجھے 100% الیکشن نظر آ رہے ہیں. الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوں گے, اس لیے کہ چیف آف آرمی سٹاف کی یہ خواہش ہے. ایک سے زیادہ مرتبہ وہ یہ کہہ چکے ہیں کور کمانڈرز کی کانفرنس میں کہ یہ الیکشن ہونے ہیں پاکستان کے اندر تاکہ سٹیبلٹی آئے. چیف جسٹس آف پاکستان بار بار یہ بات دہرا چکے ہیں الیکشن ہونے ہیں. اب جن کو الیکشن میں اپنی ہار نظر آ رہی ہے, جو کمپین کے لیے باہر نہیں نکل رہے, جن کے پیچھے وہی نعرے لگنے والے ہیں, آن نہ ذرا باہر, پتہ لگے نا, جائیں نا عوام میں. میں تو اپنا نومینیشن پیپر لے کے جاؤں گا, ساری دنیا کو بانٹوں گا. یہ دیکھیں, میں نے 8 منسٹریاں, 9واں میں منسٹری ان ویٹنگ ہوتا تھا, 10واں میں پاکستان کا ٹورزم چیف رہا. والد نے مجھے اپنی زمینیں بیچ کے کھلایا, اور یہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر کسی کو شک ہے تو اس کو چیلنج کر دے. اور ان کے پاس یہ کہاں سے آ گیا؟ اور مجھے تو سمجھ نہیں آتی. لاہور میں ایک تماشا لگا ہوا ہے, میں باقی پاکستان کی بات نہیں کرتا. میں یہ بات ہی نہیں کرتا کہ کون کہیں کے آپ سمجھ لیں سیالکوٹ والے, ان کی کہیں سے بھانجے بھتیجے آ جاتے ہیں, کہیں سے خاندانوں کی, پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے. مجھے تو کچھ سمجھ, میں تو کنفیوز, اللہ کی قسم. کون جیتے گا الیکشن؟ مرکز میں کس کو دیکھتے ہیں آپ؟ میں مرکز میں بلاول بھٹو زرداری کو دیکھ رہا ہوں. انشاءاللہ ہی ول بی پرائم منسٹر آف پاکستان. اور پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی کو موقع ملے گا. آپ یہ دیکھ لینا, میری بات نوٹ کر لینا. مطلب اس کا ریزن خالد صاحب, ایک جماعت جس کو الیکشن میں آنے کا موقع ہی نہیں دیا جا رہا. کبھی کسی کے جو جیسے آپ نے فرمایا کہ کبھی کسی نومینیشن پیپر ایکسیپٹ ہوتے ہیں, کبھی ریجیکٹ کچھ ہوتے ہیں. اسی رولے رپھڑ میں الیکشن تھوڑے سے دن رہ گئے, اور یہ ٹائم گزر جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی والوں کو اگر ان کا کوئی کینڈیڈیٹ وہاں پہ نہ آیا تو وہ مسلم لیگ نون کو یا کسی اور کو تو ووٹ نہیں کریں گے. وہ الٹیمیٹلی ان کے پاس ایک ہی پہلی اور آخری چوائس بچتی ہے, اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایسی جماعت جنہوں نے فوج کے بارے میں ابھی جو ہم نے جو دیکھا سنا, انہوں نے کوئی بات نہیں کی. اگر بات کی تو سب سے شروعات انہوں نے پی ایم ایل این نے شروع کی, اور اس کے بعد دوسروں نے شروع کی. انہوں نے یہ, ان کے اندر فلیکسیبلٹی ہے, اور چیزوں کو جمہوری طریقے سے لے کے آگے چلنے کا وہ فن بھی جانتے ہیں. اور پھر میرے آقا کریم نے اگر صلح حدیبیہ کر سکتے ہیں تو خالد صاحب میں اور آپ کون ہیں؟ اس ملک کو یہ کسی کی جاگیر تو نہیں ہے کہ جس کے اوپر یہ لڑتے ہیں. اور یہ امریکہ جاتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, یہ پرچی لینے جاتے ہیں پاکستان پہ کہ ہمیں اقتدار دے دیں, جو کہو گے ادا ہی ہونا ہے. انہوں نے کبھی بات ہی نہیں کی وہاں جا کے کہ ہم برابری کی بنیاد پہ ہم بات کریں کہ آپ کی وجہ سے, یا جو ایک
दहशत गर्दी की जंग जिसको पाकिस्तान ने फेस किया, कितने लोग शहीद हुए, हमारे सिपाही से लेके जनरल तक, हमारे मज़ारात पे, रेलवे स्टेशन पे, कहाँ कहाँ हमारे छोटे छोटे बच्चों को, मैंने तो वो जली हुई लाशें मून मार्केट से वो निकाली हैं अपने हाथ से, कि दिए जलाने की रस्म तो बड़ी पुरानी है फराज, तेरे शहर के लोग तो इंसान भी जला देते हैं। ये उनसे जाके कहते ही नहीं, ये उनसे बात ही नहीं करते कि हमने आपके लिए अपने बच्चे कुर्बान कर दिए हैं, और आप रोज तमाशा IMF का, वर्ल्ड बैंक का, क्या हम ऐसे जकड़ के बैठे हुए हैं? अल्टीमेटली उनकी डेस्टिनेशन, उनकी फाइनल जो वो मंजिल है वो हमारे एटॉमिक एसेट्स हैं। और मैंने अपने कॉलम में लिखा भी, जब शहबाज शरीफ ने कहा कि पता नहीं ये किस्त लेने के लिए मुझसे कहाँ कहाँ उन्होंने साइन करवाए, अंगूठे लगवाए, मैं क्या बताऊं, मुझे शक है खाई साहब। और मैं चीज़ को कभी ऐसे नहीं देखता जैसे मैं देखना चाहता हूँ, मैं हमेशा ऐसे देखता हूँ जैसे वो है। और ये हमारी कौमी प्रॉब्लम है, ਇਹ चीज़ ਨੂੰ इंज देखते हैं जिमें ਇਹ देखना चाहते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक हर चीज़ का, हर मसले का हल ढूंढते हैं। ऐसा नहीं है। अगर कौम को ये पता लग जाए आलमी काफराना निज़ाम किस तरह पंजे गाड़ चुका है, 5th जनरेशन वार ने हमें जकड़ लिया है, और हमारे साथ क्या होने वाला है, नेतन्याहू कह चुका है, वो बार बार ये कह रहा है कि फ़लस्तीन के बाद पाकिस्तान और ईरान की बारी है। हम सो रहे हैं और हम इखलाकी मदद करते रहे हैं, सफारती मदद करते रहे, और फिर जो हमारे साथ होने वाला है वो फिर इन्हें पता नहीं है। जी चौधरी अब्दुल गफूर खान साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। एक मुहिब वतन पाकिस्तानी इनकी गुफ्तगू में नज़र आता है, और इन्होंने बैन बहुत सारी ऐसी बातें की भी और छुपाई भी कि मुस्लिम लीग नून से अलहदगी क्यों हुई, और पीपल पार्टी को ज्वाइन करने के बाद उनकी क़यादत में जो इनको खूबियाँ नज़र आ रही हैं, अल्लाह करे कि वो वैसा ही हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ख्वाजा आफ्ताब हसन और हरीफ डिजिटल टीम को इजाज़त दीजिए। चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपकी